भाई इसमें एक ये था जो शाह वलीउल्लाह दहलवी ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर भी उन्होंने चौथी भी इसमें वो कैटेगरी फिकुल हदीस के बाद ऐड कर दी थी, इल्म इसरार दीन वाली। वो जो कि हमने रिसेंटली पढ़ी है वो वाला चैप्टर, तो फिर उसमें ज़हन में आ गया कि उन्होंने चार दर्जे बना दिए थे ऊपर। सनद का एक बना दिया, फिर ये गराइबुल हदीस का, उसमें ये नहवी और ये वाली तो जो इस तरह की मतन से रिलेटेड चीजें आ गई, फिर फिकुल हदीस, और चौथी उन्होंने कहा कि जो इल्लतें हैं असल में काम के पीछे, और उस पे फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी किताब जो है ये उसके ऊपर है, हुज्जतुल्लाह बालिगा। तो माशाल्लाह। इसको बहुत इसको अच्छी। मतलब लोगों ने किया और उलमा ने भी, या ये उन्हीं का बेसिकली है तकसीम है? इस पे बाद में तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला से पहले भी कुछ ना कुछ जो है वो लिखा गया है। और मिसाल के तौर पे अल्लामा शातिबी की है, अपना मुवाफ़क़ात। अल मुवाफ़क़ात जी है। जी ठीक है। और इसी तरह से अपना इहकामुल अहकाम एक अल्लामा आमिदी की है। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी है, वो तकरीबन इस मौजू से मिलती जुलती है। और इसी तरह से बाद के अंदर भी लिखा गया, क्योंकि उसके बाद तो फिर मकासिद शरीयत और असरार शरीयत वगैरह को मुस्तकिल मौजू के तौर पे पढ़ाया जाने लग गया। और अब तो जो शरिया एंड लॉ की जो फैकल्टीज़ हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें मकासिद शरिया का एक पूरा डिपार्टमेंट है। और इस जी। पे अच्छी खासी तहकीकात मौजूद हैं। हम्म। और इसमें अ, अपना पता नहीं अब ये बात करनी से भी है ये नहीं, लेकिन ये क्रेडिट देना चाहिए बहरहाल। एक कादियानी है, कादियानी भी चूंकि अपने आप को, तो वो यही डिक्लेयर करते हैं ना कि हम मुसलमान हैं। जी। तो उन जालिमों ने भी जो है वो हदीस के ऊपर उन्होंने भी अच्छा खासा काम किया है। हम्म। तो और वो अपना बल्कि सियाह सित्ता की जो यानी उनकी उनकी किताबों का जो तर्जुमा उनकी तरफ से जो शाया हुआ है, वो तर्जुमा बड़ा यानी उसकी उर्दू और ताबीर के लिहाज से, मुस्लिम शरीफ का मैंने एक उनके कुछ देखी हैं, तो वो तर्जुमा बहुत उम्दा है। और उसके अंदर एक कादियानी की मुझे अब नाम ज़हन से निकल गया है, एक बड़े मारूफ उनके वो गुजरे हैं, गालिबन वो गुलाम अहमद कादियानी के जो है वो बराह रास्त उनके मुतालिकीन में से थे। उन्होंने असरार शरीयत के ऊपर एक बड़ी बड़ी शानदार किताब लिखी है। और वो किताब इस लायक है कि उसको पढ़ा जाए। उसमें कई जो है वो हमारे जो है ना वो ये इबादत और मुख्तलिफ मामलात वगैरह से मुतालिक असरार दीन बहुत ही जामियत के साथ उन्होंने लिखा है। तो ये बात के दौर में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह ताला की भी एक किताब है। बल्कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह ताला की जो किताब है ना, अ, अ, यानी इसमें गालिबन उसके उस्लूब से महसूस ये होता है कि उस किताब में, वो जो किताब है ना कादियानी की जो किताब है, जिस राइटर का मैं नाम ले रहा हूँ, जी। ये नाम ज़हन से निकल गया। लेकिन ऐसे लगता है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ताला की वो जो किताब है उसमें काफ़ी इस्तिफादा उस किताब से किया गया है। अच्छा। हम्म। मुझे ज़हन में आएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जी बता ठीक। दूंगा। क्लियर क्लियर। जी, कोई सवाल हो? उस्ताद जी, जिस क्या तरह जी? आपने अर्ज की ये बुलूगुल मराम, या इस तरह हमारा एक और भी है सारुस सुनन, तो इसके जी, अंदर तो सारुसन। जी। जी जी, तो इसके अंदर तो हर एक मिसाल के तौर रफ़ा यदैन तो वो सारी न होने का भी और होने का भी इसके अंदर सारी हदीस, या इस तरह तकबीराती ईदैन है, नौ की भी है और इससे ज़्यादा भी है। तो इस हाँ तरह जी। तो मतलब एक आम इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ना वो मुश्किल नहीं होती, सारी चीज़ एक जगह पर है, वो उसके होने के ऊपर भी हदीस है, ना होने के ऊपर भी हदीस है। तो ये जस्ट यहाँ पर मुताले के लिए है, या
کیونکہ میں نے سنا کہ سر سنن یہ احناف کی طرف جا رہا ہے نا، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہوا ہے۔ ہاں جی، لیکن وہ حدیث کے طور پہ نا بس اوقات کسی فقہی اس باب کے اندر ایک سے زیادہ حدیث جو ہے وہ کر دیتے ہیں، بلکہ تو یعنی علامہ ابن تیمیہ جو تھے جد، ٹھیک ہے، ان کی کتاب میں بھی اس طرح سے بعض وہ فقہائے حنبلیہ کا موقف نہیں بھی ہے، انہوں نے وہ حدیث جو ہے وہ نقل کی ہیں۔ تو فقہا ظاہر ہے کہ حدیث الاحکام کے اندر وہ بسا اوقات یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک سے زیادہ جو یہاں پہ احادیث مل رہی ہیں، تو گو فقہ حنفی ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ رفع دین نہ کرنا یہ کوئی ایسی لازمی چیز نہیں ہے، یہ اختلاف جو ہے وہ محض ایک اولویت کا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اختلاف کس نوعیت کا ہے، بسا اوقات ایک سے زیادہ جو ہے وہ حدیث بھی وہ دے دی جاتی ہیں۔ جی، یہ علامہ نیموی کی کتاب ہے، نیموی جو آثار جی جی السنن۔ بھائی، تو یہاں پر نا جو اسٹوڈنٹ شوافے ہوتے ہیں وہ تو جو بلوغ المرام جو ہے اس کی طرف کرتے ہیں، جو حناف والے ہوتے ہیں نا وہ اس کو سارا سنن سے کر لیں۔ میں نے کہا شاید اس کے اندر بھی انہوں نے تھوڑا سا ٹچ دیا ہوگا نا، تبھی تو وہ صحیح ہے۔ جی سر جی جی، جو جناب۔ عام طور پہ حدیث میں خبر احاد یا خبر واحد کے نام سے، یہ آپ نے بھی ادھر یہی ٹائٹل دیا ہوا ہے اور آپ نے یہ تقسیم کی ہے سر، جی یہ کیا جو متواتر ہے، خبر متواتر، اس کے لیے یہ ٹرمینالوجیز نہیں ہیں کیا؟ مثلاً خبریں اس کو کس لحاظ سے مثلا خبر یعنی کہ متواتر ابھی ایک؟ ہم نے یہ تقسیم، جی بولیں۔ یہ ساری جو تقسیم ہم نے ابھی پڑھی ہے، مطلب یعنی کہ اور اسی طرح سے اور پڑھتے ہیں صحیح کے حوالے سے، غریب، مشہور، اس کے ساتھ وہ خبر واحد کے حوالے سے جا کر تقسیم کی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ ہے ہی خبر واحد کی، خبر مشہور میں تو ظاہر ہے وہ تو اب دیکھیں نا، جو خبر مشہور ہے اس میں سقوط راوی یا عدم راوی کا کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خبر متواتر وہ تو ہر دور میں اتنے راوی ہیں کہ جن کا جھوٹ میں متفق ہونا محال ہے، اس میں سکوت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ خبر مرفوعی ہوگی، ظاہرہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس لیے اس میں منتہا کے لحاظ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں سند کے اتصال کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اندر راویوں کی کیفیت کے لحاظ سے اس کا ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحیح جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے راوی عادل ہوں یہ ہوں، اس کے تو راوی اتنے زیادہ ہیں، اور وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی بہت زیادہ ہیں، یعنی صحابہ اتنے زیادہ راوی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب صحابہ بہت زیادہ ہیں وہیں سے اس کی یعنی جب راویوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے نا تو پھر وہ شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں، اتنے راوی اگر کسی بات کو نقل کریں نا تو اس میں کوئی ابہام ویسے ہی نہیں رہتا، چہ جائے کہ ہم راویوں کے احوال اور حالات وغیرہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے بارے میں اگر ہم یہ جاننا ہو ہمیں، مثلا ویسے ہی آپ یہ کہیں کہ ثابت کر دیں کہ یہ جو آیت ہے، فرض کیجئے کہ کوئی خاص ایک ایک آیت قرآن پاک کی، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیا قرآن پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمیں اس سے متعلق کوئی حدیث مل جائے ضروری نہیں ہے، قرآن پاک کی کوئی بیچ میں سے کوئی بھی آیت نکال لی جائے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کسی حدیث سے ثابت کر دیں کہ جی یہ ثابت ہو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، نہیں ہمیں ملے گی، ٹھیک ہے نا، سارے قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں تو کوئی حدیث نہیں ملے گی، لیکن ان ساری چیزوں کا ثبوت اتنے زیادہ راویوں سے ہے اور اتنے تسلسل کے ساتھ ہے کہ یہ پورا قرآن پاک
ایک بہت بڑے طبقے نے ایک طبقے کو پڑھایا اور سنایا ہے، اور انہوں نے یوں آگے نقل کیا ہے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں کوئی کسی چیز کا اضافہ ہوا ہو یا وہ پورے طور پہ وہ نہ لیا گیا ہو. یہ سارا ہی اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسی دور سے ہی نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. تو اس میں ان چیزوں کا جو ہے نا وہ ان تقسیمات کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسی لیے یہ ساری جو تقسیمات ہیں یہ ہم خبر واحد کی کرتے ہیں، خبر متواتر کی نہیں کرتے. وہ ایک کیٹیگری کے طور پہ الگ ہو جاتی جی استاد جی. اور استاد جی، یہ جو متن کے حوالے سے ہوگا، اس میں بھی یہی چیز ہی بنیاد ہوگی، یعنی کہ متن کے حوالے سے جو ابہامات ہیں وہ خبر واحد میں ہوتی ہیں، متواتر میں نہیں. ہاں جی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. البتہ یہ جی جو استاد جی. متواتر، اس میں قدر مشترک کی حد تک تو اس کو بعض ایسی ہیں کہ وہ ویسے وہ روایت جو ہے وہ مثلا وہ کوئی خبر مشہور ہو سکتی ہے یا خبر واحد ہو سکتی ہے، لیکن اتنی زیادہ احادیث سے کوئی چیز قدر مشترک ثابت ہو رہی ہو تو اس کا تواتر اس حد تک ہوگا. باقی جو حصہ ہے وہ اس کے اندر وہ اس کی حیثیت وہی ہوگی، خبر واحد والی. جی استاد جی. جی استاد جی، اگر کوئی ایک حدیث ہے، جیسے کہ ایک حدیث مشہور ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، جی یہ اسی طرح کی کوئی اور، جی اگر ہم ایک دن حوالے سے، تو ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس حد تک کمزور ہے کہ ہم اس کو فضائل کے اندر بھی نہیں بیان کر سکتے. ہوں وہ یعنی کہ مکمل ان کے حوالے سے، راویوں کے حوالے سے بھی تفصیلات بتا رہے تھے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ عام طور پر یہ حدیث مشہور ہے، حالانکہ صحیح. بڑے بڑے علماء کرام اسے بیان کرتے ہیں، جس طرح سے وہ ہمارے ہاں بڑے احناف میڈیا والے ہوں اچھا ہیں. جی جی ایک. یعنی کہ استاد جی، یہ اس ہاں طرح کی حیثیت کیا ہوگی صحیح. اس میں نا یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بات یہ جو، مشہور ہو جائے. جی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا خبر مشہور یا اس میں مقبول یا مردود وغیرہ کا، اس کا اطلاق ہوتا ہے بالکل ابتدائی ادوار تک. ابتدائی ادوار جب تک کہ کتابیں مدون نہیں ہو گئیں. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر ان ادوار کے بعد جو ہے وہ تو کسی نے موضوع روایت ہے نا وہ بھی جب لکھی گئی تو وہ بھی مشہور ہو جائے گی. مثلا موضوعات پہ باقاعدہ کتابیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بھی اچھی خاصی معروف روایات ہیں. تو مشہور سے جو اب جب ہم ٹرم کے طور پہ بولتے ہیں نا، اس سے وہی مراد ہوگی کہ اس کس زمانے کی شہرت. کتابیں لکھ دینے کے بعد تو اگر کسی نے ضعیف روایت بھی لکھ دی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی زبان زبان زد عام و خاص ہوگی. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اس دور میں کیا اس کی شہرت تھی یا نہیں تھی. صحت اور ذوف کا مدار جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ ہوتا ہے، اور اس کا راوی کون ہے، وہ خبر غریب ہے یا خبر، اس کی حیثیت کیا ہے. لیکن بعد میں جو ہے وہ تو مشہور ہو ہی جائے گی نا، ہر روایت ہو جائے گی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک روایت کمزور ہو لیکن وہ بہت زیادہ معروف ہو. ٹھیک ہے نا. وہ تو بعض ایسے بھی ہیں، آپ نے دیکھا نا بڑے مان سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ملا علی قاری نے موضوعات میں لکھی ہے. کہتے جی کہ یہ ایک روایت وہ بیان کر کے نا پوری، جو کہتے ہیں میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں، ملا علی قاری نے موضوعات میں لکھی ہے. تو وہ تو مشہور ہو ہی جائے گی. لیکن دوسرا جو آپ کے سوال جی کا جو سر. حصہ ہے نا کہ اس سے استفادہ کس حد تک ہونا چاہیے، تو دعا مانگنے کی حد تک اپنی دعا میں شامل کر لینا. کوئی ایسے کلمات ہوں یا اسی طرح کوئی فضیلت کی کوئی بات ہے، نوافل وغیرہ سے متعلق ہے، تو اس میں علماء نے فضائل کے اندر، ادعیہ اور فضائل وغیرہ کے اندر اجازت دی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ حدیث
ضعیف سے استدلال کیا جا سکتا ہے. تو البتہ بعض علماء جو ہے وہ اس سے بھی منع کرتے ہیں. تو یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے کہ ہم کس کی رائے کو دلائل کی بنیاد پہ راجے سمجھیں. مجھے ذاتی طور پہ اس رائے جی پہ استاد. اطمینان ہے کہ جو ادعیہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے دعا، تو اگر وہ ادعیہ معصورہ ہیں، چاہے وہ ضعیف درجے میں بھی کوئی ثابت ہے نا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، وہ کسی ضعیف حدیث سے بھی، وہ ہمارے ان الفاظ سے بدرجہ بہتر ہے جو ہم اپنے طور پہ مانگیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی فضیلت کی بات ہے، فضائل کے اندر بھی ضعیف احادیث جو ہیں وہ ان سے استدلال کر لیا جاتا ہے، وہ مان لی جاتی ہیں. انشاءاللہ آگے چل کے شاید وہ ضعیف روایات وغیرہ کا حکم کوئی آگے آ جائے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے، ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر کلاس ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے استاد، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہو گیا.